बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर एट 8 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िर। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का जो है वो मरकज़ से बकाया जात की वसूली में नाकाम नज़र आ रही है। सूबे के मरकज़ पर खरबों रुपए के बकाया जात हैं। मरकज़ के ज़िम्मे वाजिब अदा बकाया जात की अदम अदायगी की वजह से सूबा मुआशी बदहाली का शिकार है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे फाटा इंज़माम के हवाले से। फाटा इंज़माम के बाद NFC की जो 3% है वो सूबे को अभी तक नहीं मिल सकी। मज़कूरा रकम सालाना 100 अरब रुपए बनती है। NFC अवार्ड का अजरा भी अभी तक नहीं किया गया। इंज़माम के बाद तरक्याती अमल ना होने की वजह से ज़म अजला के अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में शामिल जो मौजू है आज वो बिलों के हवाले से है। जमात इस्लामी की बिजली बिलों के खिलाफ चारों गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ धरना दिया जाएगा, शदीद एहतजाज किया जाएगा। बिजली बिल IMF ने हुकूमती रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो बिलों में भारी टैक्स वापस लें, ऐसा कहना है जमात इस्लामी का। हमारे प्रोग्राम में आज जो एक और मौजू शामिल है वो इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वफाक को मरासला भेज दिया है। चीफ सेक्रेटरी गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे। मरासले में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी शफाफ इंतखाबात के लिए मामलत भी नहीं कर रहे। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट नूर आलम खान ने। इसके अलावा हमें ऑडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे इनायतुल्लाह, जबकि स्काइप पर हमारा साथ देंगे पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार फ़िदा अदील। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने का। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो मरकज़ से बकाया जात लेने में नाकाम नज़र आ रही है। क्या मामला है सारा? एक तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है, हमारा ख़जाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुआशी बहरान से गुजर रहा है। वफाक क्यों नहीं दे रहा? यहाँ पर क्या आपको जो है वो नाअहली नज़र आ रही है? ये कि डे 1 से ये चीज़ आ रही है कि जहाँ पर गैस या बिजली बनाई जाती है तो पहले राइट उनका है कि उनको दे दिया जाए, उसके बाद जो है मरकज़ को दे दिया जाए। अब इस बाबत 18 अमेंडमेंट से पहले जब आईनी तरमीम नहीं हुई थी तो उससे पहले ये सारी बिजली जो है जाती थी मरकज़ के पास, फिर नेफ्रा के अंडर बाइलास बने हुए थे और वो जो है सूबों को देती थी। इस बुनियाद के ऊपर सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इनका हमेशा से ये स्टांस रहा है और उसको नीज दिए जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आपकी रिकवरी सही नहीं है। हमारा ये कि नहीं, ये पेमेंट तो हम जो बिजली बनाते हैं और आपको देते हैं उसकी मद में आपने वो देनी है। फिर 18 अमेंडमेंट आ गए। 18 अमेंडमेंट के बाद ये कि सूबे ने कहा है कि जी हमें अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल होना चाहिए। उस बुनियाद के ऊपर हम चाहते थे कि हमारे जितने भी वसाइल हैं सबसे पहले हमें मिले, फिर पाकिस्तान। फिर मरकज़ में एक कानून बन गया और उस कानून के तहत कहा गया कि बिजली या गैस ये मरकज़ी जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें आते हो और जहां पर जरूरत होगी ये पूरे पाकिस्तान में पहले उसको दिया जाएंगे और फिर प्रायोरिटी की बुनियाद के ऊपर उस सूबे को दिए जाएंगे। अभी इंटरम सेटअप जो आई है उस इंटरम सेटअप के पहले मीटिंग में ये स्टांस लिया गया, ये फैसला किया गया, अगरचे इंटरम सेटअप के पास ये इख्तियार नहीं है कि सूबों को जो है जिस तरह सूबा सिंध में, पंजाब में या उसमें कहता है कि ये रिकवरी और जो फैसिलिटी है बिजली की वो देना जो है वो सूबों को हवाले कर दिया गया। रिकवरी हमें कहते हैं कि आप खुद करें। अब इसमें ये किया हुआ है, ये इंटरम सेटअप में जो चीज है उसका बुनियादी मकसद ये है कि आपने इलेक्शन कराना है। उनके पास इतना बड़ा मैंडेट नहीं है कि वो इस किस्म के फैसले करे। अब लोग क्यों सराफा एहतजाज बने हुए इंक्लूडिंग वकला कम्युनिटी, उनका बुनियादी स्टांस ये कि इनका तो काम जो है इलेक्शन कराना है, ये इलेक्शन कराएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। अब हम जब एहतजाज करेंगे तो हम तो उन लोगों के खिलाफ कर सकते हैं जिनको वोट हम दे दें
جو الیکٹڈ لوگ ہوں اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ یہ کریں. اب اس گورنمنٹ کے پاس جب یہ چیز آتی ہے اس کو جو ہے مہنگائی میں کنورٹ کرنے کے لیے انکریز کیوں کرتی, یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. جہاں تک آپ نے اپنی ہیڈنگ میں یہ بات کی ہے کہ ایک گورنمنٹ کو 5 سال کے لیے ووٹ دیا گیا تھا, اس 5 سال سے پہلے اس گورنمنٹ نے اپنی صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی گئی ہے. اس وجہ سے انٹرم سیٹ اپ سے پہلے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اس فیصلے کی وجہ سے جو ہے ایک انٹرم سیٹ اپ آیا تھا اور انہوں نے چیف سیکرٹری کو لگایا تھا. اب وہ تو اس انٹرم سیٹ اپ میں تھا جو پچھلی حکومت نے اس کو ووٹر نے 5 سال کا جو ہے موقع دیا تھا, اس نے 5 سال سے پہلے ہی جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دیے. اب وہی سیکرٹری جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اس وقت جو گورنر ہے وہی ہے اور جو ساتھ میں وزیر اعلیٰ ہے وہ وہی ہے. چاہیے یہ کہ جب مرکز میں انٹرم سیٹ اپ آ جائے وہی وزیر اعظم کے کانسنٹ سے جو ہے یہاں پر جو ہے بندے ہونے چاہیے, اور جب وہ الیکشن کا اعلان کرے اس کے بعد کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی. اور یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے پیٹرول یا بجلی یا گیس کے مد میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے کہ یہ الیکشن کرائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ آڈیو کال پر عنایت اللہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عنایت صاحب پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. عنایت صاحب بتائیے گا کہ مرکز کے ذمے جو واجب الادا بقایا جات ہیں ان کی عدم ادائیگی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے. خیبر پختونخوا کو خاصی جو ہے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ کس کس مد میں جو ہے وہ ریکوری ہونی ہے جو نہیں ہو رہی اور کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے خیبر پختونخوا کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے اور انٹرم سیٹ اپ میں تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. یہ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہمیں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اس میں ہمیں ہمارے نیٹ ہائیڈڈ پروفٹ کے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ٹریڈ ٹرانسفر یعنی جو آئل اینڈ گیس کے اوپر ہماری رائٹ ہے رائلٹی ہے وہ ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہے. اور فیڈرل میونسپل پول میں جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. نیٹ ہائیڈڈ پروفٹ ہمارا ہمیشہ سے ڈسپیوٹڈ رہا ہے, یعنی ہمارا جو کلیم ہے ایز پر اور کلیم تو ہمیں پیسے بالکل نہیں ملتے ہیں, لیکن جو ایگریڈ فارمولا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مطابق ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں جو پچھلے سالوں کے اندر ملتی رہی ہیں, ہمیں ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں وہ بھی نہیں ملتی رہی ہیں. یعنی ایک تو ہمارا ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے جو سالوں سے ہے اس پہ آربیٹریشن ٹریبیونل نے بھی ڈیسیجن دیے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. CCI سے بھی اپروول ہوئی ہیں اور کیبنٹ وغیرہ سے بھی ہوئی ہے لیکن وہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوا ہے. لیکن جو ہمارا ایگریڈ طے شدہ رقم ہے وہ ہمیں ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں حکومتوں کا بہت بڑا اپنے اہلی ہے, نگران حکومت کی بھی نااہلی ہے اور اس سے پچھلی حکومتوں کی بھی نااہلی ہے کہ ہم CCI کے اندر اپنی کیس کو افیکٹولی پریزنٹ نہیں کر سکے, ہم کانسٹیٹیوشنل فورمز کا استعمال نہیں کر سکے, ہم اس پہ عوام کو موبلائز نہیں کر سکے. اب اسمبلیوں کے اندر اس پہ حکومتی جو اس سے پہلے آؤٹ گوئنگ حکومت تھی وہ بات نہیں کر سکے اور ہم ایک آج بیان ڈال کے اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے. میرا خیال میں اس طریقے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے پوری مطلب ایک تو کانسٹیٹیوشن فورمز کو افیکٹولی استعمال کرنا ہوگا اور یہ مقدمہ عوام کی عدالت میں لے جانا ہوگا کیونکہ عوام کو اس بات کی پوری تفصیلات دینی چاہیے موجودہ حکومت کو کہ کیا اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ بقایا جات ہے, ایگریڈ فارمولے کے مطابق کیا ہے, جو ہمارا کلیم ہے وہ کیا ہے. یہ ساری تفصیلات پیڈو انرجی ڈپارٹمنٹ اور خیبر پختونخوا حکومت کو سامنے ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فدا دل صاحب آپ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں؟ جی بالکل. جی السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. فدا صاحب بتائیے گا, یہی سوال ہم آپ کو بھی تھرو کریں گے کہ مرکز کے ذمے جو واجب الادا بقایا جات ہیں ان کی عدم ادائیگی نہیں ہو رہی ہے, مشکلات کا سامنا ہے جس کی باعث خیبر پختونخوا کی جو معاشی صورتحال ہے وہ خاصی دگرگو ہے. آپ نے بات سنی عنایت اللہ صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومتیں بھی جو ہیں وہ نااہلی کا ہی ہمیں ایک مظاہرہ نظر آ رہا ہے اس میں بھی. لیکن یہ بات صرف ابھی کی تو ماضی قریب کی نہیں ہے, پچھلی حکومت بھی تو گزری ہے, تو یہ تو کافی عرصے کا جو ہے وہ ایک انبار لگا ہوا ہے بقایا جات کا.
بہت شکریہ فاطمہ، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے، انبار لگا ہوا ہے، اس انبار میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے اور ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، تو ایک کیس جو ہے صوبائی حکومت نے بھیجا ہوا ہے، ان کا وہ دعویٰ ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے 2000 ارب سے زیادہ کا کیس ہے، اور یہ بقایا جات جو ہیں اس حد تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انبار کا لفظ بالکل یہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ اصل میں فاطمہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس مسئلے میں بہت زیادہ رکاوٹ کھڑی کرتی رہی ہے، چاہے منتخب سیاسی حکومت ہو، چاہے وفاق میں جس پارٹی کی حکومت ہو اور صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہو، یعنی ایک ہی جماعت کی دونوں جگہوں پہ حکومت ہو، مرکز میں بھی وہ برسر اقتدار ہو، خیبر پختونخوا میں بھی برسر اقتدار ہو، اس دور میں بھی ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ کلی طور پر مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ جی اس سے پہلے ہمیں یہ شکایت رہی ہے کہ جی مرکز میں جو ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے تو اس سے جو مخالف جماعت ہوتی ہے اپوزیشن کی، اس کی پھر صوبے میں سے حکومت بن جاتی ہے۔ جی ہم نے کئی ایسے اعتبار دیکھے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ جب زرداری صاحب صدر ہوا کرتے تھے تو یہاں پر مخلوط حکومت قائم کی، عوامی نیشنل پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اسی طرح پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور یہاں پر پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو تب یہ کہا گیا کہ جی اب تو جو ہے وہ مخالف جماعتیں جو ہیں دونوں جگہوں پہ برسر اقتدار ہیں، لیکن پچھلے دور میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم تھے عمران خان اور یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے محمود خان، یعنی ایک ہی سیاسی جماعت کی یہاں پہ حکومتیں تھی دونوں جگہوں پہ۔ اس کے باوجود ہمارا یہ مسئلہ جو مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پنجاب سے یعنی آٹے کا ایک بحران جب سر اٹھاتا ہے تو ہمیں ہماری بجلی یاد آ جاتی ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کو صوبائی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ بجلی پیدا کرنے والا صوبہ ہے، بھائی بجلی پیدا کرنے والا اگر صوبہ ہے تو اس کے بقایا جات بھی ہیں۔ یہ ایک روایتی اسمبلی ہوا کرتی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی، جہاں پر صوبائی حقوق کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن تقریباً ایک پیج پر ہوا کرتی تھی، اور جب بھی صوبے کا کوئی مقدمہ ہوتا تھا، صوبے کی کوئی بات آتی تھی تو حکومت اور اپوزیشن کو ہم نے ہمیشہ ایک پیج پر پایا ہے۔ لیکن پچھلے دور میں ہمیں بہت زیادہ تفریق، ہمیں بہت زیادہ تقسیم نظر آئی اپوزیشن میں اور حکومت میں، یعنی اپوزیشن کے ارکان اس بات کا رونا روتے رہے کہ جی ہمیں ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے، اور پھر جب بات آتی تھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے تو پھر وہ آوازیں جو ہمیشہ اس صوبے کے حقوق کے لیے اٹھتی رہی ہیں وہ پھر اس طریقے سے مؤثر انداز میں نہیں اٹھی۔ آج بھی نفاق ہے، آج بھی اتفاق نہیں ہے، آج بھی اگر آپ ایک جگہ پہ اس سارے مسئلے کے اوپر آپ کسی جگہ پہ ایک کسی بلائیں تو تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ صوبہ کسی کو عزیز ہے، اس صوبے کے عوام کسی کو عزیز ہے تو وہ مل بیٹھیں اور مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اب تو قبائلی اضلاع جو ہیں وہ بھی آپ کے صوبے کا حصہ ہیں، ان کے الگ سے حقوق ہیں، ان کے الگ سے بقایا جات ہیں، آپ کے گیس کے بقایا جات، آپ کے تیل کے بقایا جات، آپ کے پانی کے بقایا جات، آپ کے بجلی کے بقایا جات، تو انبار کا لفظ جو ہے بالکل فٹ بیٹھتا ہے اور یہ مزید اس انبار میں اضافہ ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے موقف سنا، فدا دل صاحب نے کہا کہ اس انبار میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو صوبائی حکومت تھی ان کو وقت نہیں ملا، منتخب حکومت کو، اور وقت سے پہلے ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ اس وجہ سے زیادہ مسئلے میں، لیکن وفاق میں بھی تو انہی کی حکومت تھی جن کے صوبے میں تھی، پھر کیوں اتنا جو ہے مسائل کا گڑھ بن گیا ہے خیبر پختونخوا کا یہ جو سارا معاشی نظام ہے؟ یہ کہ دو صوبے اس طرح ہے جس میں کو اگنور کیا جاتا ہے، ایک بلوچستان ہے اور ایک خیبر پختونخوا ہے۔ ان کے لیے ایک کمیشن جو ہے بنایا گیا جس کو ہیڈ کریں گے وزیر اعظم، اور اس میں چاروں صوبوں کی وزراء اعلیٰ جو ہے وہ اپنے اپنے مقدمے جو ہے لے کر آئیں گے اور اپنا سٹانس جو ہے رکھیں گے۔ اب ان سٹانس کے بنیاد کے اوپر پنجاب کو بھی حصہ مل رہا ہے اور سندھ کو بھی مل رہا ہے، لیکن جو نہیں مل رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کا بہت زیادہ پینڈنسی ہے اور بلوچستان کی بہت کم ہے، کیونکہ وہاں پر جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا جاتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبہ کہتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے ہم وہاں پر لڑتے ہیں، لیکن پراپر طریقے سے ابھی تک ریکوری نہیں ہو۔ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے دن بدن جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح ساتھی نے کہا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو
फिगर हैं वो इकट्ठे नहीं होते। उनको चाहिए कि अगर अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि उस हुकूमत को फारिग नहीं किया गया बल्कि उसके अपनी लीडरशिप ने उसको 5 साल से पहले उनको जो है असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कह दिया, जो कि एक गलत डिसीजन था। अवाम ने उनको 5 साल के लिए मुंतखब किया था। उसको चाहिए कि वो चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में अपना किरदार अदा कर लेते, और उसी पार्टी की हुकूमत वहां पर मरकज में भी थी, लेकिन उस हुकूमत के दौरान भी सूबे को जो है वो जो पैसे थे, जो अंबार आप कह रहे हैं, वो जो है उसका रिड्रेसल जो है या उसको जो है देने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए, बल्कि एक दौर में तो ये बात आ गई कि मरकज कह रहा था कि 18 अमेंडमेंट के बाद अब जो है मरकज जो है वो जो है बहुत पैरालाइज हो चुका है और वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। हमारा ये कि हमारा वो सूबा है जो कि गुज़िश्ता 45 सालों से मुख्तलिफ जंग के अदवार में जो है ये इस्तेमाल होता रहा। कोल्ड वार में, वार अगेंस्ट टेरर में तमाम कार्रवाई जो है यहां पर हुई, और यहां पर जो है ज्यादातर धमाके यहां पर हुए, यहां के लोग जो है सफर कर गए। अब साथ ही जो है हमने जो है ट्राइबल बेल्ट को जो है उसके नाम के ऊपर एक कमीशन वो करा दिया, सरताज अजीज कमीशन उसको कहते हैं। उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर इनको सूबे के साथ दम करते हैं जी, तो इनकी तरक्याती कामों के लिए एक पैकेज देंगे, और अभी तक वो सरताज अजीज वाला पैकेज जो है नहीं मिला। और उससे क्या हो रहा है, वो उस इलाके में दोबारा मिलिटेंसी जो है वो सर उठा रही है। अगर इन लोगों ने उन लोगों को इंगेज नहीं किया एजुकेशन में, हेल्थ में, ये तामीरी एक्टिविटीज में उनको एंगेज नहीं किया, तो ऐसे हालात होंगे कि ये होगा तो सूबे का हिस्सा, लेकिन उसमें वही रिवायात, वही रूल रेगुलेशन होंगे जो पहले थे। बिल्कुल ठीक है। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक फॉरेनर आई थी जो रशिया से ताल्लुक रखती थी, और वहां पर सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर वायरल हो गई। तो वो अगरचे सूबे के साथ मिले हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि अब तो वो फाटा नहीं है। अगर किसी बंदे के पास लीगल डॉक्यूमेंट थे, अफगानिस्तान के लिए नहीं है, लेकिन बाकी वो घूम फिर। आपने कहा कि वही वाली प्रैक्टिस थी, लेकिन फिर एक और अच्छी प्रैक्टिस हमने देखी, वो नानावते मेरे ख्याल से वो कहते हैं, उन्होंने वो रस्म भी अदा की ट्राइब्स की, उनकी जी उनको मनाने की खातिर नानावते। ठीक है इनायतुल्लाह साहब, मैं आपकी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन में आपसे सीखूंगी जरूर। इनायतुल्लाह साहब, आप ये बताइएगा, बात इन्होंने की कि खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह से उन्हें महरूम रखा गया तो वहाँ प्रैक्टिस वही होगी जो इंजमाम से पहले थी। अभी आप देखें इंजमाम के बाद जो तरक्याती अमल है वो ना होने के बराबर है। जो अवाम है वहाँ की वो खासी बेचैनी का शिकार है। मुज़कुरा जो 100 अरब रुपए सालाना का कहा गया था वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। 2018 से 2023 आ गया है। पिछले दिनों जमात इस्लामी ने अपने मरकज के अंदर ताल्लुक रखने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को जमा किया था, और इसका जो एजेंडा था वो साबिका फाटा के अंदर अमन व अमान और यकीन तरमीम के अंदर उनके साथ किए गए वादों के हवाले से, उसमें जो साबिका फाटा है उसके सीनियर्स और एल्डर्स ने भी शिरकत की थी, और पूरी दिन उस पर हमने डिस्कशन की। हमारी पार्टी जो है इस हवाले से फाटा के हुकूक के हवाले, साबिका फाटा के हुकूक के हवाले से एक तहरीक चला रही है। इसका एक पूरा हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो डेवलप किया है। जब हम असम्बलियों के अंदर थी हमारे इंस्ट्रक्शन से कि हम ये उठाते रहे हैं। हम समझते हैं कि जो साबिका कबायली अज़ला है उनके साथ साथ जिसकी तरमीम और इंतजाम जो वादे किए गए थे वो पूरी नहीं किए जा रहे हैं। उसमें 30,000 लिवीज और पुलिस और 7,000 की भर्तियाँ थी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का क़याम था, यूनिवर्सिटियों का क़याम था, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे, 3% NSP का हिस्सा था, 1,000 अरब 10 सालों के अंदर फाटा के पास जाना था। गुज़श्ता 4 सालों के अंदर जो 100 बिलियन सालाना मुंतकिल होना था वो मुंतकिल नहीं हो सका है। इसलिए मैं भी समझता हूँ कि जो वो वॉइसेस हैं, जो वो आवाज़ें थी, वो इसमें तरमीम से पहले कह रहे थे कि फाटा की हैसियत तो खत्म नहीं करनी चाहिए थी,
اب وہ دوبارہ اٹھ رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف درست تھا، حالانکہ موقف ان کا درست نہیں تھا. پاکستان کے اندر دو نظام نہیں چل سکتے، ایک ہی نظام چل سکتا ہے. لیکن انضمام کے وقت جو پیکج دیا گیا تھا، جو وعدے کیے گئے تھے، اگر وہ وعدے پوری نہیں ہوتے، امپلیمنٹ نہیں ہوتے، تو اس کے نتائج ہوں گے وہ ریاست پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں وہ مزید جو ہماری سابق قبائلی اضلاع ہے ان کے اندر جو بے چینی ہے، بدامنی ہے، ایک لحاظ آدمی استحکام ہے، یہ مزید بڑھے گا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اور جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت ہے، ان کو سنجیدگی سے ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. وہ نہیں کریں گے تو جو فاٹا کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس حوالے سے یہ چیزیں بڑی وولٹائل ہوگی اور اس کے نتائج جو ہے خطرناک ہوں گے. ٹھیک ہے فدا صاحب، آپ نے موقف سنا ہمارے پینلسٹ کا، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ فاٹا انضمام کے بعد NFC کا جو 3% ہے وہ بھی صوبے کو نہیں مل سکا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں NFC ایوارڈز کی تو اس کا بھی اجرا نہیں ہوا. جہاں تک اس وقت میرے علم میں ہے تو آپ تصحیح کیجیے گا 130 ارب روپے ہی مل سکے ہیں 2018 سے اب تک، جبکہ سالانہ 100 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا. جی ایسا ہی ہے، سالانہ 100 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا، 10 سال کا یہ پلان تھا، یعنی 1000 ارب اگر 10 سال میں یہ مل جاتا، جس طریقے سے یہ پلان بنایا گیا تھا اس طریقے سے فاٹا کو، قبائلی اضلاع کو وہ پیسے نہیں ملے جو ضمشدہ اضلاع ہیں. اور یہاں پر آپ یہ افسوسناک صورتحال دیکھیں کہ آپ نے 3% NFC کے حوالے سے بات کی. وہ سیاسی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے آئندہ الیکشن میں بھی اور ماضی میں بھی انہی قبائلی علاقوں سے ووٹ لیے ہیں، یہاں پر ان کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، الیکشنز میں وہ حصہ لیتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں. جب ان کی حکومتوں کا یہ رویہ ہے قبائلی عوام کے ساتھ، ضمشدہ اضلاع کے عوام کے ساتھ، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر سنجیدگی کی توقع جو ہے وہ کس سے کی جائے. بیوروکریسی نے جس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ان سارے معاملات میں، خصوصاً سابقہ فاٹا کے حوالے سے، تو پھر جب یہ بد انتظامی آپ دیکھتے ہیں اور جب یہ مالی ناانصافی آپ دیکھتے ہیں یا مالی جو محرومی ہے قبائلی علاقوں کی یہ آپ دیکھتے ہیں، تو پھر جو فاٹا انضمام کی مخالف سیاسی قوتیں تھیں ان کا موقف پھر آپ کو سچ ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. وہ تو کہتی تھی کہ جی فاٹا انضمام نہ کیا جائے، فاٹا کو ضم نہ کیا جائے خیبر پختونخوا کے اندر، اور اگر یہ سارے پیسے مل جاتے، وہاں پر انفراسٹرکچر پہ یہ پیسے لگ جاتے، وہاں کے عوام کی ترقی پہ یہ پیسے لگ جاتے، تو پھر شاید یہ جو فاٹا انضمام کی مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی موقع کھانا پڑتی. آج پھر ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ کیا فاٹا انضمام سے قبائلی عوام کو کوئی فائدہ بھی ملا ہے یا نہیں ملا. آپ ریسنٹلی ایک واقعہ دیکھ لیں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فاٹا میں سابقہ فاٹا میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے. لطیف لالا کا کیس آپ کو پتا ہے، اور ان کے خاندان نے حال ہی میں ایک صلح کی ہے. ATC کے جو جج تھے آفتاب افریدی، اور ان دونوں خاندان کے مابین جو دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل گئی ہے. اب یہ دونوں خاندان جو ہیں وہ قانون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وکالت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دونوں خاندانوں میں وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، لیکن ان دونوں خاندانوں کا فیصلہ قبائلی جرگہ نے کیا ہے. جی بالکل. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قبائل جو ہے وہ کس حد تک بدلے ہیں یا کس حد تک ان میں ریفارمز آئے. ریفارمز تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو ایک گسا پٹا قانون ہے وہ تو قبائلیوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے اپنی روایات پہ چلنا ہے. تو فدا صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے فدا صاحب، آپ نور عالم صاحب کی بات سے اتفاق کریں، انہوں نے کہا کہ پریکٹسز وہ اپنی ہی کریں گے. جیسے آپ نے کہا کہ جرگے نے دو قانون دانوں کے خاندان کا فیصلہ جرگے نے کیا، تو ان کا بھی یہ موقف ہے کہ پریکٹسز پھر وہ اپنی ہی دہرانے لگیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اگر پیسہ دیکھیں لگ جاتے ہیں یہاں پہ، آپ دیکھیں کہ سابقہ فاٹا میں یہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ایک لہر ہم نے دیکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ روزگار نہیں ہے، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ ایک خلا ہے. اس خلا کو پر کیا ہے انتہا پسندی نے، دہشت گردی نے. اور اگر آپ موجودہ صورتحال میں بھی وہاں پہ پیسہ نہیں لگا رہے، وہاں پر آپ نے ٹھیک ہے خاصہ دار اور لیبس کو ضبط کر دیا، پولیس کا نام آپ نے اس کو دے دیا، لیکن ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، وہ عدالتی نظام نہیں ہے، وہ پولیس کا نظام نہیں ہے. وہاں پہ آج بھی ایک خلا نظر آتا ہے، اور اس خلا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتہاس پسند جو ہے وہ، اور پھر آپ الیکشن میں ان سے ووٹ لینے کی بھی امید رکھ رہے ہیں. الیکشن میں ان سے ووٹ لینے کی بھی امید، میں کہہ رہی ہوں کہ پھر الیکشن میں آپ ان سے ووٹ لینے کی بھی امید رکھ رہے ہیں.
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو مثال کے طور پر سندھ میں ایک برسر اقتدار جماعت ہے، وہ اگر سابقہ فاٹا کو پیسے نہیں دے رہی ہے، NFCA ایوارڈ کے تحت جو ایک وعدہ کیا گیا تھا، یہ یقین دہانی کرائی تھی فاٹا کے عوام کو، تو وہ سیاسی جماعت پھر کیسے قبائلی علاقوں میں الیکشن لڑ سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نورعام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کہا کہ پریکٹسز وہ دوبارہ سے شروع کر دیں گے، مثال بھی دے دی فدا صاحب نے، کیا کوئی ایسا امکان بھی آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں یا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ جو مرجر ہوا ہے اس کے حوالے سے سوال اٹھنے لگیں اور ریورس کا مطالبہ کیا جائے؟ یہ کہ پہلے بھی ہمارا سٹانس یہ تھا بحیثیت وکیل جی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. صوبے میں یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ وہ پیمنٹ کرتے تھے، ان کا ڈیمانڈ ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ وہ قبائلی لوگ خود مختار ہو جاتے تھے، ان کی اپنی اسمبلی ہوتی تھی اور وہ اپنا ڈیمانڈ خود کرتے تھے. صوبے میں مرج ہونے سے یہ ہو گیا کہ قبائلیوں کو وہ حقوق ان کی بھی کمان یہی ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. یہاں کے لوگ کوئی بھی قبائلی جو ہے وزیر اعلیٰ یا گورنر جو ہے اس قبائلی فاٹا ازم کی وجہ سے جو ہے نہیں آ سکتا ہے. تو ہمارا سٹانس یہ تھا اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہمارا یہ تھا، کیونکہ وہاں سے جس طرح اسلام آباد کو فنڈنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کو ہوتی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ جو ہے مرکز کے انڈر آتا. بالکل. اب کیا ہوا، اب ان کو ایک اچھا جو چیز ہے وہ جوڈیشل سسٹم ملا ہے. جی پہلے وہاں پر ملک ازم ہوا کرتا تھا. ملک ازم جو تھے وہ ملک جو تھے الٹریٹ انگوٹھا چاپ لوگ جو ہیں وہ قبائلیوں کے فیصلے کرتے تھے اور ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم امن لانے کے لیے ان قبائلیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک سسٹم تھا. اب یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی تھی کہ ایک انگوٹھا چاپ جس کو جو ہے وہاں سے APA سے یا قبائلی سسٹم سے جو ہے پیسے ملتے تھے، تو اس سے وہ ان کو چھٹکارا مل گیا. اس وقت وہ PA کے ریڈر تک یا تحصیل تک نہیں جا سکتے تھے. آج ایک قبائلی آ جاتا ہے اور ڈائریکٹ جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم ہمارے حق کے لیے ہم عدالت میں آ سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے ہمیں انصاف ملے گا. تو وہ چیز ایک اچھا سٹیپ لیا جا رہا ہے. لیکن مین چیز کیا ہے کہ وفاقی حکومت اور انٹرنیشنل لیول کو، تمام ڈونر ایجنسیوں کو، تمام ممالکوں کو، امریکہ ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، ان کو چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن رہے اور ترقی ہو، انکلوڈنگ چائنا کو، جو چائنا کا بلاک ہے، ان کو چاہیے کہ سی پیک اور ان چیزوں کو اچھا بنانے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فاٹا کے اوپر وہ فوکس کرے اور وہاں پر انٹرنیشنل لیول سے اتنی فنڈنگ آ جائے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے ان کا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ اچھا ہو جائے. اور تعلیم اور یہ چیزیں اتنی زیادہ، تعلیم کے تو بڑے وعدے کیے گئے تھے، یونیورسٹی بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پڑا چنار میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں میڈیکل کالج کا کانسیپٹ دیا گیا تھا. دوسرا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا آپ کا وہ ایریا ہے کہ آپ کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں، آپ کے جو ہے اچھے بالر، اچھے بیٹسمین تمام جو ہے فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان میں ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے اور اس اندھیرے کا جو ہے نقصان جو ہے پورے پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو NFC ایوارڈ کے ذریعے یا سرتاج عزیز کمیشن کے ذریعے یا APS کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو چیزیں بنی ہوئی تھی، ان کو چاہیے کہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں. اور پھر جو ہے ہم نے آرمی کو وہاں پر باڑ لگانے کے لیے بھیج دیا اور ان کو ایکسیس دے دیا. اب چاہیے کہ چیک اینڈ، کیونکہ پہلے اس طرح نہیں تھا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، کہاں پر خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے فاٹا میں نہیں تھا. اب سب کچھ ہے. تو گریجولی جو ہے جوڈیشل سسٹم نے بڑا وہاں پر لوگوں کو انکریج کیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے اپنے حقوق کے لیے. وہاں پر جو ہے بندوبستی، یعنی وہاں پر سیٹلمنٹ نہیں ہوا ہے.
تو اس وجہ سے ہر ایک بندہ جو وہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہ اس کے لیے بھی کلیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں عدالتیں، یہ ایک اچھا سسٹم ہے، اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ جوڈیشل سسٹم جس طرح امپروو ہوگا تو جب ان کو انصاف کی توقع ہو جائے گی کہ ہمیں انصاف ملے گا بھی اور ہماری آواز جو ہے وہ عدالت تک پہنچے گی تو وہ گریجولی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور وفاق کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے فدا صاحب، آپ نے بات سنی ان کی، ایک چیز انہوں نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ تو مضبوط ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے عوام کو اندھیرے میں بھی رکھا جا رہا ہے۔ ہم تو بڑی خبریں سن رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ مرجر کے بعد وہاں پر بہت زیادہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے پراپر قبائلی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کا موقف لیں گے اس حوالے سے، لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ فدا صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا، ناظرین آپ بھی ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فاٹا کے انضمام کے بعد بھی وہاں کے عوام خوشحالی سے محروم ہیں۔ فدا صاحب اپنے کمنٹس اس پہ دیجیے گا، پھر ہم پروگرام کے اگلے موضوع پر جائیں گے۔ فدا صاحب آپ ساتھ ہیں؟ جی فدا صاحب اپنا موقف دیجیے گا اس حوالے سے۔ 130 ارب روپے جو ہے 2018 سے اب تک جاری کیے گئے ہیں، عوام کی جو بے چینی ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ آلدو کہ یہ کہا جاتا ہے، ہم تو سنتے یہی رہتے ہیں، بڑی سرگرم خبریں ہوتی ہیں کہ وہاں پر فلانا پلان شروع کر دیا، نوجوانوں کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اندر کیا ہے صورتحال؟ دیکھیں فاطمہ، ایک تو فاٹا انضمام کا مقصد جو ہے وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایسا ایریا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ سپیس تھا، ایک خلا تھا جس کو پر کرنا تھا، یہاں پر انتظامی معاملات کو دیکھنا تھا، یہاں پر قانون کی عملداری کو دیکھنا تھا۔ یہ ایک ایسے علاقے تھے جس کو بدقسمتی سے ہم ایک عرصے تک علاقہ غیر کہتے رہے، حالانکہ یہ ہمارے اپنے علاقے ہیں، لوگ ہمارے اپنے ہیں، غیر نہیں ہیں، لیکن آج بھی غیروں والا سلوک جو ہے، سوتیلی ماں جیسا سلوک جو ہے وہ ہم قبائلی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ NFC میں جب یہ 3% کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قبائلی علاقوں کو ترقی دی جائے، اور یہ ترقی پھر ضامن ہوگی کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ قبائلی عوام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بغیر وردی کے، بغیر تنخواہ کے ہمیشہ ہماری مغربی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں اگر فاٹا قبائلی یعنی سابقہ فاٹا میں اگر ترقی ہوگی، یہاں پر غربت میں کمی ہوگی، یہاں پر سے دہشت گردی انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا، تو پھر باقی ملک کو بھی آپ بچا سکیں گے۔ جتنے بھی تانے بانے ہیں دہشت گردی کے، انتہا پسندی کے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں تنظیموں کو، ان لوگوں کو پنپنے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے اسی خلا سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی سپیس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب اگر آپ ایک احساس محروم میں دوبارہ مبتلا کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے انہوں نے نقل مکانی کی ہے، اس ملک کے لیے انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور اسی ملک کے لیے انہوں نے آپ کی ریاست کی جو کہ پالیسی تھی وہ بھی قبول کی ہے، فاٹا انضمام کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے فاٹا انضمام سے قبل قبائلی عوام کی رائے لی جانی چاہیے تھی، اس طریقے سے وہ رائے نہیں لی گئی۔ سرتاج عزیز کمیٹی نے بھلے تمام قبائلی ایجنسیوں کا دورہ کیا، وہاں کے وہ قبائلی ملکات سے ملے، مراعات یافتہ جو طبقہ تھا فاٹا کا، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، عام لوگوں کی رائے نہیں لی گئی۔ عام لوگوں کی رائے تقسیم ہے، کسی نے کہا فاٹا انضمام نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں علاقوں کو نظام ہونا چاہیے، کسی کی تجویز کی کہ قبائلی علاقوں کو الگ صوبہ ڈکلیئر کیا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج جو انتظامی خامیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ دیکھیں کتنی یہاں کے پہاڑ، یہاں کے میدان، یہاں کے دریا معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ کاپر کے ذخائر آپ کو ریسنٹلی رپورٹس کا پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے، یہاں پہ قسم کی معدنیات ہیں، لیکن ان تک رسائی کیسے ممکن ہوگی جب آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جی آپ نے 1000 ارب اگر دینا ہے، 10 سالہ پلان آپ نے بنایا ہے، تو وہ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ پیسے قبائلی علاقوں کو نہیں مل رہے؟ اگر پیسے نہیں ملیں گے تو پھر آپ کو کون سا وہاں پہ تعلیمی ادارہ بنائیں گے، وہاں پر کون سا آپ ہیلتھ کا انفراسٹرکچر بنائیں گے، وہاں پہ آپ لوگوں کے معیار زندگی جو ہے وہ کیسے آپ بلند کریں گے؟ وہاں کی لڑکیاں، وہاں کے لڑکے جو ہیں بغیر ہنر کے، بغیر تعلیم کے اگر وہ بڑھ رہے ہیں تو ان نوجوانوں کو پھر کس نے استعمال کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ پھر اسی طرح کی صورتحال ہوگی، اس طرح ماضی میں 10 بالکل ٹھیک ہے فدا صاحب، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹس جو ہیں بڑے ویلڈ ہیں، اور
اس مسئلے کے حل کے لیے جب تک پراپر اسٹریٹجی نہیں بنے گی یہ مسائل جوں کے تو رہیں گے. ہم اپنے پروگرام کے اگلے موضوع پر جائیں گے جو کہ انتہائی اہم ہے اور اس وقت تمام قوم ہی اس ایشو سے متاثر ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف چاروں گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے. بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف جماعت اسلامی جو ہے وہ احتجاج شدید طور پر ریکارڈ کروا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بجلی بل IMF نے حکومتی ریلیف پلان مسترد کر دیا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 تا 13 ہزار تک کا بلوں میں ریلیف دینے کے حوالے سے IMF کو جو ہے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی جس پر تاحال کوئی ان کی جانب سے رسپانس نہیں آیا, اس کو منظور نہیں کیا گیا. جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ بجلی کے جو بلوں میں اضافہ ہے اس کو فوری طور پر واپس لے. ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے جلیل جان صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں وقت دینے کے لیے شکریہ. جلیل جان صاحب بتائیے گا بجلی کے جو بھاری بھرکم بل ہیں کیا احتجاج کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جو موضوعات پکڑے تھے ٹاٹا انضمام کے حوالے سے اور فنڈ کے حوالے سے تو اس میں میں نے کافی مواد اکٹھا کیا, لیکن آپ آگے اس وقت بجلی کے موضوع پر جو بڑا مہم موضوع ہے, لیکن یہ بڑا برننگ ایشو ہے, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. جی بالکل اس پر بات کرتا ہوں. جی جہاں تک جماعت اسلامی کے احتجاج کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت 2007 کے دوران بجلی سستی تھی, چینی سستی تھی اور پیٹرول سستا تھا تو سراج الحق محترم صاحب فائل پکڑ کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے اس حکومت کو گرانے کے لیے جس کے دور میں بجلی بھی سستی تھی اور سب کچھ سستا تھا اور 300-350 لوگوں کی فائل پکڑی ہوئی تھی, لیکن ایک فائل کو اس نے پرسو کیا, باقی فائلوں کو چھوڑ کر واپس آگے بھول ہی گئے. اچھا اس وقت اس نے احتجاج نہیں کیا. پھر جب PTI کی حکومت آئی جس نے اعلان کیا تھا کہ میں اگر IMF کیا تو میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا, لیکن وہ حکومت چلی گئی IMF کے پاس بھیک مانگی, اس نے ملک کو گرو کیا, اسٹیٹ بینک کو ان کے حوالے کیا. اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی حکومت کی غلطیاں نہیں ہیں بلکہ لمحوں نے غلطی کی ہے, صدیوں نے سزا پائی ہے. وہ لمحہ جس میں عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا وہ بہت بڑی غلطی تھی. آج اس کی سزا ہم پا رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم عظیم ہے کہ ہم اس وقت غریب لوگ جو ہے وہ 50 روپے اور 60 روپے کا یونٹ خرید رہے ہیں, جو ہماری اپنی بجلی جی جس کو جس صوبے سے بجلی جاتی ہے وہ صوبہ آج 57 روپے پہ یا 50 روپے پہ یا 55 روپے پہ بجلی خرید رہا ہے, ان کے غریب لوگ خرید رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے, اس کو ریلیف ملنا چاہیے عوام کو. عوام کی دیکھیں آپ اندازہ کریں, ایک غریب آدمی کا بل 14,000 روپے آتا ہے مثال کی بات, غریب سے غریب آدمی کا 14,000, تو وہ 14,000 میں گھر کا کرایہ دے گا یا بجلی کا بل دے گا یا بچوں کی فیس دے گا یا اپنے پیٹ کو پالے گا. یہ تو ذرا سوچنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو, خواہ پہلے والے حکمران ہیں موجودہ حکمران ہیں, سب کو سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ جب ہم ریلیف نہیں دیں گے تو پھر قوم تو پھر دیکھیں قوم کدھر جائے گی, اگر جائے گی کدھر. بالکل ٹھیک ہے جلیل جان صاحب, بالکل ٹھیک ہے. تو ذمہ دار نہیں ہے نا بجلی کا. مجھے سراج الحق صاحب یہ بتائے کہ آپ اگر اس کا کرتے ہیں تو آپ بنگالہ کا احتجاج کیوں نہیں کرتے, آپ جا کر ان کا احتجاج کیوں نہیں کرتے جنہوں نے IMF سے معاہدے کیا, ان کے غریبانوں کو کیوں نہیں پکڑتے. تو گورنر ہاؤس کو چلے جائیں, احتجاج ہو جائے گا تو بجلی سستی ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں, میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا. چلو بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے احتجاج سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم یہ اگر سوال کریں, ہمارا سوال اگر یہ ہو کہ کیا یہ احتجاج حکومت کے کان پر جو ہے کچھ جھو رنگنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال بدستور جاری رہے گی اور اس سے بدتر بھی ہو سکتی ہے. جلیل جان صاحب نے کہا کہ لمحوں کی سزا جو ہے وہ صدیوں نے پائی ہے, کچھ اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن اگر ہم دیکھیں تو 2 سال پہلے تک جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 20 سے 21% کے درمیان میں تھی, اب تو 43-44% سے تجاوز کر چکی ہے. اس کا مطلب ہے یہ مہنگائی جو ہوئی ہے یہ تو اوور نائٹ پچھلے کچھ ٹائم میں ہوئی ہے. یہ کہ ہم نے ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں جی چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو, ان کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے عوام کے بارے میں نہیں سوچا, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار ووٹ کے ذریعے نہیں ملتا ہے.
بلکہ یہ ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم میں جب ہم انٹر ہو جاتے ہیں اور ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہم ایکسیپٹ کریں گے تو ہمیں اقتدار مل جائے گا. ہمارا یہ سسٹم جو ہے وہ خراب ہے, اس کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں جو پرسنالٹیز ہیں یا پارٹیز ہیں ان سے جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارا سسٹم ہے, ایک بندہ جو ہے وہ MBBS کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا. ایک CSS والا نوجوان لڑکا یا لڑکی وہ جب CSS کرتے تو اس کے بڑے اچھے اچھے سوچ ہوتے, لیکن جیسے ہی اس سسٹم میں آ جاتے ہیں وہ اس سسٹم کے جو ہے وہ تابع ہو جاتے, پھر وہی بندہ جو ہے انسانیت کے خلاف کام شروع کر لیتا ہے. اسی طریقے سے پولیٹیشین اس طرح کرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں مہنگائی کیوں نہیں بڑھے گی؟ آپ نے 1947 سے لے کر ابھی تک آپ نے کوئی جو ہے پروگریسو کام نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ جو ہے پیسے لیے اور لوگوں کے لیے جنگ کیے. آپ نے جو ہے فنڈنگ کے اوپر جو ہے پاکستان کو چلایا, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ پولیٹیشین کہتا ہے کہ فنڈنگ ہمیں ملنی چاہیے اور آرمی کہتی ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے. جب آپ دوسروں کے پیسوں کے اوپر جو ہے ملک کو چلائیں گے تو اس کی وجہ سے تو مہنگائی آئے گی. ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے. آپ دیکھیں اگر آپ ایک بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے IMF کے, اور اس میں ایک بندے کی جو ہے کنٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ انٹائر پولیٹیشین کی کنٹریبیوشن. بالکل ٹھیک ہے, IMF کے جو قرضے ہیں اور جو ان کی سزا بھگت رہے ہیں ہم اس پر ہم ضرور بات کریں گے, لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین آپ ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بات کرتے ہیں ہم بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے حوالے سے, IMF کے قرضوں کے حوالے سے اور عوام پر اس کے پڑنے والے اثرات کے حوالے سے. فدا دل صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس سارے سلسلے میں؟ IMF کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشائند چیز ہونے والی تھی اگر وہ ہو جاتی, کہ جو کہا جا رہا تھا کہ 3,000 سے 13,000 روپے تک ریلیف دیا جائے گا بلوں میں, اور IMF کو میرے خیال سے یہ گزارش بھیج دی بھی گئی تھی لیکن ان کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. دیکھیں فاطمہ, آپ کو پتا ہے کہ جب یہ بجلی بلوں کے کو نظر آتش کرنے کا سلسلہ تیز ہوا, احتجاج کا سلسلہ تیز ہوا, پوری قوم تقریباً سڑک پر نظر آئی, تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا تھا. بڑا وہ پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا تھا. ان کی مشاورتی اجلاس بلا لیا تھا 2 دن کا. وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب ان کی رات کی نیند حرام ہو گئی تو انہوں نے اجلاس بلا لیا. پہلے دن ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا اختیار کیا ہے اور پھر پاکستان اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے. IMF کے سامنے صرف گزارش کی جا سکتی ہے, اس کے سامنے صرف ایک رحم کی درخواست کی جا سکتی ہے, اس کے سامنے اپیل رکھی جا سکتی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دوسرے دن اجلاس میں وزیر اعظم شریک ہی نہیں ہوئے اور پھر بعد میں کابینہ کے سارے یہ معاملہ ڈال دیا گیا. اب جو ہے وزیر اعظم کو بھی اچھی طرح پتا ہے, حکومت پاکستان بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ جس طریقے کا معاہدہ ہوا ہے, جس طریقے کی آمادیاں ہم نے ظاہر کی ہیں, جس طریقے کی یقین دہانیاں ہم سے لی گئی ہیں, تو اس میں پھر یہ بہت مشکل کام ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحب تو ابھی بھی پر امید ہے کہ شاید کچھ اچھی خبر وہ دے دیں ہم کو. نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو قسطوں میں ایک تجویز آئی تھی کہ جی بل کو جو ہے نا قسطوں میں وصول کیا جائے. اگر میرا مثال پر 30,000 صاحب امید پر دنیا قائم ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ سردیوں میں بل کم آئیں گے, سردی کا انتظار کریں. سردیوں میں تو بل میسج کم آ جاتے ہیں, استعمال کم ہو جاتا ہے, بجلی کی کھپت جو ہے کم ہو جاتی ہے, استعمال مانگ میں کمی آ جاتی ہے. دیکھیں یہ جو ڈسکوز ہیں, جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کی, جیسے یہاں کے پیسکو کام کرتی ہے, تو ان کے ٹرانسمیشن لائنز آپ دیکھیں, آپ پھر وہ لائن لاسز جس کا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے لائن لاسز کی, اس کے اوپر ذرا آپ نظر ڈالیں کہ اس کی پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے, بجلی چوری کی روک تھام کی ذمہ داری کس کی ہے, اور پھر جو ایک پرانے بوسیدہ آپ کے ایک نظام ہے جہاں پہ بہت زیادہ آپ کی بجلی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, وہ کس کی ذمہ داری ہے. اچھا پھر جو مفت یونٹس دیے جاتے ہیں جو ہماری اشرافیاں ہیں اس کو, اور پھر وہ جو مختلف جو واقعہ کے ملازمین ہیں ان کو جو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے,
IMF نے آپ کو کفایت شعاری سے تو نہیں روکا, IMF نے آپ کو اس چیز سے تو نہیں روکا کہ آپ مراعات یافتہ طبقے کی مراعات جو ہے وہ کم کر دیں, ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جی IMF نے ہمیشہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے تو پھر غریب کے سر کے اوپر کیا ہے کہ سارے ٹیکس جو ہے ہم نے وصول کرنے ہیں غریب آدمی سے, سارا جو ان کا جو خون نچوڑنا ہے وہ غریب آدمی کا نچوڑنا ہے, بجلی کے بلوں کی صورت میں, ٹیکس کی صورت میں, گیس کے بلوں کی صورت میں, باقی بہت سارے مدار کہ جسے دیکھیں یہ ریڈیو کا بل بھی وصول کیا جا رہا ہے. فیروز صاحب آپ نے سنا کبھی ریڈیو, یا آپ کے دادا جان سنا کرتے تھے؟ جی ریڈیو کا, ٹی وی کا, مسجدوں میں جو بل آتے ہیں اس میں بھی ٹی وی اور ریڈیو کا جو ایک وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ تمام تر بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالا گیا. ہمارے پروگرام کا آخری موضوع جو ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے جلیل جان صاحب سے. جلیل جان صاحب, ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, چیف سیکرٹری کے جو جانبداری ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کو جو وفاق کی طرف سے مراسلہ گیا اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا پر تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جانبدار ہیں. آپ ساتھ ہیں ہمارے جلیل جان صاحب؟ جی جی بالکل, آپ کی آواز سن رہا ہوں میں. جی فرمائیے گا اس حوالے سے, چیف سیکرٹری جو ہیں وہ شفاف انتخابات کے لیے معاونت نہیں کر رہے, ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا, اور یہ مراسلہ بھی انہوں نے وفاق کو بھیج دیا ہے. جناب بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انتظامی معاملات میں ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے. دوسرا مجھے تشویش تو اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں الیکشن کمیشن نے کسی دوسرے صوبے میں غالباً اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجا, کسی دوسرے صوبے میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی پر پابندی نہیں لگائی, اور کسی دوسرے صوبے میں انتظامی معاملات میں کسی طرح براہ راست مداخلت نہیں کی. لیکن یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری سے لے کر سب لوگوں پر الزامات بھی لگ رہے ہیں اور ان کو کاموں سے بھی روکا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو انتظامی معاملات ہیں, الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں, کم از کم اس چیز کو ذرا بڑے احساس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ہم یہ باتیں کر کے الیکشن کمیشن جو ہے ٹھیک ہے مراسلہ اس نے بھیجا ہے, ان کو کوئی نظر آتا ہو تو قوم کو بتائیں. اس طرح کی باتیں اگر ہم سنتے ہیں تو شفاف اور صاف انتخاب کے لیے اگر اس طرح باتیں ہوتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر اس کے مقاصد کوئی اور ہیں تو پھر اس پر بھی ہمیں تشویش ہے کہ صرف ہمارے صوبے میں یہ کیوں ہو رہا ہے, دیگر صوبوں میں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ چیف سیکرٹری سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے, وہاں پہ کسی IG سے بھی گلہ نہیں ہے, اور یہاں پر سب لوگوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے. صوبے کے لیے ایک تشویشناک بات ہے کہ اس قسم کا الیکشن کمیشن کو براہ راست صوبے کو ٹارگٹ کرنا یا اس قسم کی باتیں کرنا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. معاملات ہے, اس سے ہم زیادہ مداخلت کرنے کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں, لیکن کم از کم سوچ سمجھ کر کچھ تبدیلی ہوتی ہے تو سوچ سمجھ کر ہونی چاہیے, اور صوبے کو اعتماد میں لے کر ہونی چاہیے. صوبے میں سیاسی لوگ بھی ہیں, غیر سیاسی لوگ بھی ہیں, یہاں پہ نگران حکومت بھی ہے, نگران حکومت کا چیف منسٹر بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے جلیل جان صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس کا کام اسی کو ساجھے. لیکن بہرحال کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, جہاں غلطیاں نظر آئیں, جہاں پر مسئلے نظر آئیں تو ان کی نشاندہی بھی کرنا ضروری ہے, ان پر بات کرنا بھی ازحد ضروری ہے. ناظرین, آج ہمیں پروگرام میں وقت دیا پشاور اسٹوڈیو میں ایڈوکیٹ نور عالم خان نے, جبکہ ہمیں آڈیو ویڈیو کال پر جوائن کیا تھا فدا عادل صاحب نے, اس کے علاوہ جلیل جان صاحب نے, اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عنایت اللہ صاحب نے فون کال پر. آپ سب کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے ازحد شکریہ. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.